अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नी आलमु मा तअलमून। सलवात। दुआए कि खालिक कायनात मालिक कायनात ही इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर पुरनूर में ताजील फरमाए। मालिक अल्लाह सफ़ी अज़ा को अपनी बारगाह इलाही में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए और मालिक अल्लाह आप तमाम मोमिनीन और बानियान की इज़्ज़त आबरू रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए और खालिक रहमान अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। हमारे मौला के ज़हूर में ताजील हो अपनी दुआओं की कबूलियत के वास्ते, ज़िक्र पाक की कबूलियत के वास्ते, मौला के ज़हूर की ताजील के वास्ते बवाज़े बुलंद सलवात। इजाज़त है जी, बात शुरू की जाए। दोस्तों, अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, कि ये कुरान ऐसी किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। ला रैब और बेऐब किताब है कुरान। और कुरान मजीद में अल्लाह ने सबसे पहले जो अपनी हुज्जत को तोहफे के तौर पे अता किया है उस चीज़ का नाम है इल्म। थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह ने अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहली चीज़ जो अता की है उसका नाम है इल्म। और इल्म किसका? अस्मा का। अल्लाह ने कहा कि हमने आदम को अस्मा का इल्म अता किया, यानी नामों का इल्म। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को, तमाम आदमियत के बाप को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। इल्म जो अता किया वो नामों का इल्म था। थोड़ी सी तवज्जो कीजिए, तमहीदी बातें हैं तो इंशाअल्लाह थोड़ा सा आगे सफ़र करेंगे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नामों का इल्म अता किया। किन के नामों का इल्म? आले मोहम्मद के नामों का इल्म आदम अलैहिस्सलाम को अता किया। एक सलवात पढ़ लीजिए बुआज़। बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नामों का इल्म अता करके, भाई साहब आ गए, अभी मैंने शुरू किया और अभी मैं थोड़ी देर में आप तक एक दो जुमले पहुंचा के आपको दुआ देना चाहता हूं, लेकिन शर्त है कि आपकी तवज्जो मुकम्मल होनी चाहिए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नामों का इल्म अता किया। जो ही अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नामों का इल्म अता किया और फिर फरमाया कि ऐ आदम, मैं अल्लाह तुझे इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ज़मीन पे अपना खलीफा नामज़द कर रहा हूँ, मुंतखब कर रहा हूँ। मैं अल्लाह तुझे खलीफा बनाना चाहता हूँ, तू मेरा खलीफा है, खलीफतुल्लाह है आदम। जैसे ही अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का कुरान में ऐलान किया, मलाइका ने कहा या अल्लाह इसे क्यों बनाता है, हमें बनाना। इसे क्यों बना रहे? हमें बना। हम तेरी तस्बीह करते हैं, तकदीस करते हैं, हम्द करते हैं। ऐ अल्लाह हमें खलीफा बना, हम तेरे खलीफा बनना चाहते हैं। अल्लाह ने कुरान में मलाइका को जवाब देते हुए कहा इन्नी आलम मा ला तालमून, और मलाइका जो मैं अल्लाह जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, जो मैं अल्लाह का इल्म है तुम्हारा नहीं है। मलाइका ने कहा या अल्लाह हमें बनाना, इसे रहने दे, आदम को छोड़, हमें बना। अल्लाह ने कहा अच्छा तुम बनना चाहते हो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो फिर जो
علم آدم کو میں نے دیا ہے ناموں کا، ان ناموں کے متعلق تمہیں کوئی علم ہے؟ ان ناموں کا تمہیں کوئی علم ہے؟ ملائکہ سے اللہ نے کہا، ملائکہ نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم، یا اللہ ہمیں نہیں پتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ جب ملائکہ نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اللہ نے کہا آدم مجھے نہ بتا، ذرا ان کو بتا، مجھے نہ پڑھا ان کو پڑھا۔ جملہ سنیے گا، توجہ سے سماعت کیجئے گا اور اپنے قلوب میں اتاریے گا۔ اللہ نے آدم سے کہا آدم یہ جو نام ہے ملائکہ نہیں جانتے، اب تو مجھے نہ بتا، ان کو بتا۔ اب ملائکہ کی صف لگی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام پڑھا رہے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ کے سامنے آ کے کہتے ہیں اللہم انت المحمود ہوا محمد، انت اعلی ہوا علی، انت فاطر ہوا فاطمہ، انت محسن ہوا حسن، انت قدیم الاحسان ہوا حسین۔ مالک تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے۔ جب پنجتن پاک کے ناموں کا تعارف کروایا حضرت آدم علیہ السلام نے، ابو البشر نے، اللہ نے فوراً کہا او میرے ملائکہ اب آدم کو سجدہ کرو، اب آدم کو سجدہ کرو۔ زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا رہ گیا ہے۔ اب آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ سبھی نے کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں نا سارا قصہ، آپ جانتے ہیں، قرآن کا آپ جانتے ہیں۔ سبھی نے کیا، آدم نے سجدہ نہیں کیا، سبھی نے سجدہ کیا۔ اللہ نے کہا اچھا ذرا پتہ نہیں کتنے لوگ سن رہے ہیں آپ کے علاوہ بھی، کیونکہ لائیو چل رہی ہے، ایک بات بتائیے، یہ آدم کو سجدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا ہے نا آدم کو سجدہ؟ قرآن کہہ رہا ہے نا آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے۔ ذرا بتائیے ایمان سے، یہ جو آدم کو سجدہ ہوا ہے کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ انہیں جملہ میرے خیال میں بڑا ہے، آپ کے اوپر سے گزر گیا۔ یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ارے بھائی آل محمد کی وجہ سے نہیں، آل محمد کے ناموں کے عرفان کی وجہ سے آدم کو سجدہ ہوا ہے۔ اگر تمہارے جتنی مخلوق ہے آدمیت ہے، آدمیوں کے باپ حضرت آدم کو آل محمد کے ناموں کا عرفان ہو، وہ مسجود ملائکہ بن جاتا ہے۔ اور دنیا والے ایسے بھی ہیں، وہی آل محمد کے نام اگر کسی کی نماز میں آ جائیں تو کہتے ہیں نماز رہتی نہیں۔ آدم کو یہ نام آ جائے وہ مسجود ملائکہ، جملہ سمجھے ہو؟ آدم کو یہ آئیں وہ مسجود ملائکہ بنے، آدم کے نالائق بیٹے کہیں ان کے ناموں سے نماز نہیں رہتی۔ پھر مجھے پتا چل گیا وہ آدم کے نہیں ہیں، آدم کے تو نہیں ہیں۔ بولو یار کیوں چپ کر گئے ہو؟ گواہی تو دو نا، سچ کہہ رہا ہوں نا۔ ارے بھائی بابا جی اگر نام پڑھے، آدم نام بتائے، اللہ مسجود ملائکہ بنائے، آدم کے بیٹے اگر نماز میں ان کا نام لیتے ہوئے گھبرا جائیں تو پتہ چل گیا یہ باپ کے نقش قدم پہ نہیں ہے۔ جو باپ کے نقش قدم پہ نہ ہو وہ اس کے نہیں ہوتے، تو کس کے ہوں گے؟ کس کے ہوں گے؟ جو آدم کے نہیں ہے وہ شیطان کا ہے۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، جو آدم کا نہیں ہے وہ شیطان کا ہے۔ وہ قرآن کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں، قرآن کی، اللہ نے قرآن میں فرمائے یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین الم اعہد الیکم یا بنی آدم، آئے بنی آدم میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، وعدہ نہیں لیا تھا کس چیز کا یا اللہ؟ کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ قرآن میں سورۃ یاسین میں کہہ رہا ہے یار اے بنی آدم میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جناب ابو بصیر نے یہ قرآن کی آیت لے کے تمہارے چھٹے مولا کے پاس گیا اور کہا
اللہم صلی مولا میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا جو شیطان کی عبادت کرتا ہو، سبھی رحمان کی کرتے ہیں، مگر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اے بنی آدم میں نے تجھ سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یہ کون ہے جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ کون ہے جو شیطان کے پجاری ہیں؟ میرے چھٹے مولا نے کہا ابو بصیر ابھی مسجد میں اذان ہوگی، نماز ہوگی، نمازی مسجد میں جائیں گے، دروازے پہ کھڑے ہو جانا، جب نمازی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے ہر نمازی کے سامنے میرے بابا علی کی ولایت کا سوال کرنا۔ اگر مسجد سے نکلنے والے نمازی میرے بابا علی کی ولایت اقرار کرے سمجھنا رحمان کی پڑھ کے آئے ہیں، اگر انکار کرے سمجھنا شیطان کی پڑھ کے۔ مولا علی کی ولایت کے بغیر نماز نہیں ہوتی بابا، اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، شیطان کی عبادت ہوتی ہے۔ سیدزادہ ایک اور آیت پڑھ کے بس یہیں پہ چھوڑنے لگا اور آپ کو دعا دینے لگا۔ آپ نے نا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، آپ شاید میں کہوں گا آپ ساتھ بولیں گے کہ اللہ کو جانوروں میں سے ایک جانور کی آواز بڑی ناپسند ہے۔ جی ہاں، کھوتا، گدھا نہیں، وہ تو ہے تو مشہور یہی ہے، مگر وہ تو مخلوق تو اللہ کی ہے نا، اللہ نے اسے بنایا ہے نا، اس کی آواز کا جو نظام ہے وہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ جب اللہ نے ہی رکھا ہے تو پھر اللہ کو نفرت کیوں ہے؟ للہ توجہ کیجئے گا، بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، خالق گدھے کا بھی اللہ ہے، یہ نظام آواز کا بھی اللہ نے رکھا ہے، رکھنے کے بعد پھر نفرت کیوں ہے؟ جواب دوں، ارے بھائی اللہ کو چار ٹانگوں والے گدھے کی آواز سے نفرت نہیں ہے، وہ دو ٹانگوں والا گدھا ہے جو کھاتا بھی علی کا ہے، بھونکتا بھی علی کو ہے۔ ہاں، دو ٹانگوں والا گدھا، دو ٹانگوں والا، دو ٹانگوں والے گدھے بھی ہیں، دو ٹانگوں والے۔ قرآن کی آیت پڑھنے لگو، سورۃ مدثر میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ سورۃ مدثر میں اللہ نے فرمایا ہے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اللہ نے کہا کیا ہو گئے ان لوگوں کو، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ اللہ تعجب کر رہا ہے، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ جب ان کے سامنے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ منہ کو پھیر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ منہ کو پھیر لیتے ہیں۔ ظہور حسین پریشان نہ تھی، جملہ سن، پردہ میں پیاں، رولہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جب ان کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے یہ منہ کو پھیر لیتے ہیں۔ جائیں آپ زمانے میں، جائیں تمام مسالک کی مسجد میں جائیں، اللہ کریں، وہابیوں کی مسجد میں چلے جائیں، اللہ کا ذکر کریں، تمہیں عزت دیں گے، پانی پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، اللہ کو ماننے والے آ گئے ہیں۔ سنیوں کی مسجد میں چلے جائیں، اللہ کا ذکر کریں، عزت کریں گے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ شیعہ کی مسجد میں چلے جائیں، اللہ کریں، چراہوں میں چلے جائیں، جہاں جہاں جائیں گے اللہ کا ذکر کریں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مگر قرآن میں اللہ نے کہا ہے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو جب ان کے سامنے میں اللہ کا ذکر آتا ہے یہ چہروں کو پھیر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ میں مولا امام موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا مولا وہ کون سا ذکر ہے جن سے لوگ چہروں کو موڑ لیتے ہیں؟ تمہارے ساتھ میں مولا نے فرمایا یاد رکھنا علی ولی اللہ وہ ذکر ہے جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے لوگوں کے چہرے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ جی ادھار کر لے نعرہ یار۔ سید زادہ بیٹھے نے، میرے بڑے محترم بھائی نے، عزت لے بھائی نے، نعرے ادھار جی۔ اللہ نے کہا ہے میرے ذکر سے منہ کو پھیرتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر، تمام تفاسیر اہل بیت، قرآن کے حاشیوں کی ضمانت کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے کہا میرا ذکر،
7واں بادشاہ فرماتا ہے اللہ کے ذکر سے مراد بابا علی کی ولایت ہے جی، علی کی ولایت ہے۔ بندے جاہل ہیں اور بندے اپنے باپ کے نہیں ہوتے جو علی ولی اللہ پہ بکواس کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی علی علی کرتے ہیں، ان کو علی کے بغیر اور کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ جاہل ہیں، خبیث ہیں، ملعون ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے علی کا ذکر ہو یا میرا ذکر ہو فرق نہیں ہوتا۔ علی کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر بھی علی کا ذکر ہے۔ کوئی اللہ اللہ کرے تب بھی اللہ کا ذکر ہے، کوئی علی علی کرے تب بھی اللہ کا ذکر ہے جی۔ اللہ کہتا ہے میرے ذکر سے یہ منہ کو پھیرتے ہیں۔ کون سا ذکر ہے؟ علی ولی اللہ۔ جائیں جہاں آپ علی ولی اللہ کہیں گے بندوں کے شجرے نظر آ جائیں گے، ہاں جہاں جائیں گے ان کے ابے سامنے آ جائیں گے۔ ہاں یہ جناب میثم میں تمار نے کہا تھا اگر میں بولوں تو پھر یہ جتنے نظر آ رہے ہیں نا یہ مشہور کسی کے نام سے ہیں، اصل میں ان کے باپ کوئی اور ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور بڑوں بڑوں کے باپ نظر آ جاتے ہیں۔ علی ولی اللہ کلمہ ہی ایسا ہے، علی کی ولایت میں طاقت ہی ایسی ہے، جب علی ولی اللہ پڑھو گے اصل ابا نظر آ جائے گا جی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ تَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، یہ چہروں کو پھیرتے ہیں، یہ موڑ لیتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، اللہ کہتے ہیں یہ جو علی ولی اللہ سے منہ کو پھیر لیتے ہیں نا، میں اللہ کی نظر میں یہ وحشی گدھے ہیں۔ کیا ہے جی؟ بات میں نے کی تھی نا، 2 ٹانگوں والا گدھا۔ قرآن کہتا ہے كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، عمر کہتے ہیں گدھے کو۔ اللہ نے کہا یہ عام گدھے نہیں ہیں۔ سن دے بیٹھے ہوئے، اللہ نے کہا یہ عام گدھے نہیں ہیں، یہ وحشی گدھے ہیں، وحشی گدھے ہیں۔ اگلا جملہ سنیں آجے، اللہ نے کہا یہ ایسے وحشی گدھے ہیں فرت من کسورا، اور جب ان کے سامنے میں اللہ کا شیر آتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ بھاگ جاتے ہیں۔ کسور کس کا نام ہے؟ کسور کون ہے؟ اب اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا۔ کسور کون ہے؟ مولا علی ہے۔ مولا علی نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ مولا نے فرمایا میں کسور ہوں، میں غضنفر ہوں، میں زرغام ہوں، میں اسد اللہ ہوں۔ جب ان کے سامنے، اور یاد رکھیے گا جہاں کہیں بھی مولا کائنات کی ولایت کا منکر نظر آ جائے سمجھ جانا یہ 2 ٹانگوں والا گدھا ہے۔ ایک جملہ پیار سے کہوں بھائی جہانگیر خان، ظہور بھائی، ایک پیار سے جملہ کہوں، گدھا کون ہوتا ہے؟ گدھا کون ہوتا ہے؟ گدھا وہی ہوتا ہے جس کا باپ بھی گدھا ہو۔ گدھے سے گدھا ہوتا ہے نا، گدھا جس کا باپ بھی گدھا۔ بھائی یہ کنفرم ہے جو مولا علی کی ولایت کا انکار کرے گا اس کا باپ آدم کی اولاد سے نہیں ہوگا۔ ہاں وہ آدم کی اولاد میں سے اس کا باپ نہیں ہوتا، وہ شیطان کا ہوتا ہے۔ اب شیطان کی اگر میں بات شروع کر دوں کہ شیطان کہاں کہاں پر بچے پیدا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیسے کن کن گھروں میں کس طریقے کے ساتھ شیطان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ لمبی بات ہے، بہت وقت چاہیے مجھے۔ تو عزاداران مظلوم کربلا ایک جملہ مصیبت کا تکمیل مجلس کے لیے۔ اگر لوگ مولا علی کی ولایت کو تسلیم کر لیتے نا، عزادارو کربلا واقعہ ہی نہ ہوتی۔ یہ اتنے مظالم آپ سنتے ہیں نا، ان کی وجہ یہ ہے کہ علی کی ولایت کا انکار کیا۔ اور آل محمد نے مولا کائنات کی ولایت ہی منوانے کے لیے بکواس کرتے ہیں لوگ، جھوٹ بولتے ہیں۔ مقصد حسین بتاتے ہوئے نماز بچانے گیا تھا، نہیں بچانے گیا تھا حسین، نماز نہیں بچانے گیا تھا۔ مجھے قرآن کی قسم ہے مولا حسین نماز نہیں بچانے گیا تھا۔ جو مولا حسین کو مارنے والے تھے وہ نمازی تھے۔
جو مولا حسین کو مارنے والے تھے وہ قاری قرآن تھے، وہ عالم دین تھے، وہ مفتیوں کے فتوے پہ عمل کر کے حسین کو مارنے آئے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ چلو ایک مصیبت کا میں اس انداز میں جملہ پڑھتا ہوں، ہر کسی کے اپنی مقدر ہے۔ علی کی بیٹی جب گئی ہے نا شام میں، کچھ اور پڑھنے لگا تھا، کچھ اور گیا ہے، یہی سن لو، ایک سطر سن لو۔ بی بی گئی ہے شام میں، اور بی بی نے کیا مقصد تھا بی بی کا؟ علی کی ولایت، اپنے بابا علی کی ولایت کو منوانے کے لیے۔ آج بندے بڑے بڑے چکر بازی کرتے ہیں نا، علی نہیں ہے، علی ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، ادھر پڑھنا ہے، ادھر نہیں پڑھنا ہے۔ وہ ملعون ہے بندہ جو کسی سے پوچھ کے علی پڑھے، اور جو مولویوں سے پوچھ کے علی پڑھے گا وہ کہ بندہ ہے۔ علی اللہ کی عطا ہے، اور جسے وہ کر دے اس کی مرضی ہے۔ حلالی علی کو نہیں چھوڑتے اور حرامی علی کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اب جب بی بی گئی ہے نا شام میں، 10 خطبے ہیں بی بی کے، شام کے بازار میں بی بی نے جب خطبے دیے، سنیے گا، بی بی نے جب خطبے دیے نا، ملعون ابن ملعون جب تنگ آ گیا نا، اس نے کہا اے سید سجاد، تمہاری قید رہا ہے، تم اپنے وطن پہ چلے جاؤ۔ سید سجاد نے کہا میں اپنی پھپھی اماں سے پوچھوں گا۔ بی بی سے پوچھا، اماں ملعون کہتا ہے آپ وطن پہ چلے جائیں۔ بی بی نے کہا نہیں، سجاد اسے کہ علی کی بیٹی کہتی ہے اب نہیں جاؤں گی، اب نہیں جاؤں گی۔ اس نے بار بار کہا۔ بی بی نے کہا اچھا سید سجاد، اگر وہ ہمیں بھیجنا چاہتا ہے نا، امداد حسین، اگر وہ ہمیں بھیجنا چاہتا ہے نا تو علی کی بیٹی کی شرائط ہے وہ مانے، وہ مانے، علی کی بیٹی کی شرائط مانے۔ آپ سنتے ہیں ذاکرین سے جو وہ پڑھتے ہیں، مگر بی بی نے شام کے بازار میں کھڑے ہو کے جو پہلی شرط ملعون کی طرف بھیجی، بی بی نے کہا سجاد جا اس ملعون سے کہے علی کی بیٹی کہتی ہے کہ تیرا باپ جو میرے بابا علی پہ شب و ستم کرواتا تھا اس کو ختم کرا، اور جہاں پر میرے بابا علی پہ غلط الفاظ پڑھے جاتے تھے وہاں پہ میرے بابا علی کے فضائل پڑھے جائیں۔ یہ علی کی بیٹی کی پہلی شرط ہے۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ بی بی نے کہا لکھ اور بھیج قاصدوں کے ذریعے، جہاں جہاں تیرے قرائے کے مولوی ہیں، جمعے کے خطبوں میں میرے بابا علی پہ جو بکواسات ہوتی ہے وہ ختم ہو، اور وہاں پہ میرے بابا علی کے فضائل پڑھے جائیں۔ لکھا گیا اور مولوی نے بھیجا، اور جب پہلا یہ قاصد آیا ہے نا مدینے میں، اور مدینے کی جامعہ صدر مسجد میں جب جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا نا، اور جہاں پہ مولا پہ بکواسات کی جاتی تھی نا، وہاں پہ خطبہ دینے والا رکا اور اس نے کہا لوگوں یا ایھا الناس، اے لوگوں یہ سچ ہے کہ خطیر کے مقام پہ رسول نے فرمایا تھا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ اس کا کہنا تھا کہ بنی ہاشم کی ایک کنیز نے سنا، وہ دوڑتی ہوئی محلہ بنی ہاشم میں گئی اور اس نے کہا بنی ہاشم والو، بنی ہاشم والو تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ انہوں نے کہا کون سی مبارک، کیسی مبارک؟ کہنے لگی علی کی بیٹی نے شام فتح کر لیا ہے، علی کی بیٹی فاتح شام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے، بتا تو صحیح۔ انہوں نے کہا سن نہیں رہے ہو، جہاں پہ علی کو بکواسات ہوتی تھی وہاں پہ علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ علی کے فضائل پڑھے جانے اس بات کی دلیل ہے علی کی بیٹی نے شام کو فتح کر لیا ہے۔ صلوات بآواز